फिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ी खुशी हुई है इतने ज़्यादा तादाद में और इतने पुरजोश अंदाज में आप सब आए हैं, तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि मुल्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो मौजू है जो मुफ्ती हमज़ा साहब ने मुझे दिया है वो है मकाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयत मैंने पढ़ी है ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुबान मुबारक से ऐलान किया जा रहा है। यही बात याद रखें, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे बहुत सारे काम थे, लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है इसमें सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक दो कामों का तज़किरा है, यानी उनके ज़िम्मे दो काम दुनिया को बताने थे। वो दो काम क्या थे? एक तो मैंने बता दिया, वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद एक शख्सियत आएगी, मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। और आगे कहते हैं इस्मुहु अहमद, उनका जो नाम होगा वो अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक काम है, उनकी ड्यूटी के मुतल्लिक ये पहला काम है। दूसरा काम ये है, वो ये फरमाते हैं सैयदना ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। दूसरा काम ये है कि तौरात में उस वक्त में जो अहबार और रहबान ने जो तब्दीलियाँ की थी ना, उसको रेक्टिफाई करना था, उसकी तस्दीक करनी थी। ऐसा ही होता है ना, एक पैगंबर आता है फिर दूसरा आता है तो एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे दो काम थे। एक ये है कि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और दूसरा ये है कि वो ये बशारत दे रहे हैं कि मेरे बाद एक शख्सियत आएगी, उसका जो नाम है इस्मुहु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस्मुहु अहमद, तो अरबी ज़ुबान में इस्म सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, एक यूनिक मकाम दिया जा रहा है, नाम अहमद होगा। और अरबी ज़ुबान में ये भी आप याद रखें, जब हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये एक इजाफी बात मैं करूँ, मेरा इस मौजू से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अरबी ज़ुबान में ये वसम से निकला है। जब आपके कई ज़्यादा घोड़े हो ना, घोड़े हो तो उन सारे घोड़े एक जैसे हो, सारे काले घोड़े हैं, आप उसको एक मार्क कर लेते हैं उसके माथे पे या उसके बदन पे, उसको वसम कहते हैं। वसम उसी से वसीम निकला है, वो खूबसूरत बन जाता है। उस जगह पर आप मालिक को पता चल जाते हैं कि ये फलां घोड़ा है जो बीमार हुआ था, वो घोड़ा दूसरों से मुख्तलिफ होने लग जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जब हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इसका क्या मतलब है? उस ज़ात के नाम से जो सबसे अलग है, जो सबसे यूनिक है, जो सबसे मुख्तलिफ है। यानी हर काम जब हम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। इसमें भी हम तौहीद का इजहार कर रहे होते हैं कि ए रब, मैं उसके नाम से शुरू कर रहा हूं जो सबसे अलग है, उस जैसी कोई हस्ती नहीं हो सकती है, वो सबसे अलग है, वो सबसे सुप्रीम बीइंग है। तो इस जब हर कलमे में, मैं अक्सर कहता हूं ना, हर आयत में तौहीद छुपी हुई है। तो जब आप आगाज करते हैं तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, जो बिस्मिल्लाह है ना, बिस्मिल्लाह ये कंप्लीट जुमला नहीं, इसको फ्रेज बोलते हैं। आपका काम उसको कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाह मैं तकरीर शुरू करता हूं, बिस्मिल्लाह मैं खाना खा रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जो दूसरा जुमला है पहले जुमले को कंप्लीट कर लेता है। तो यहीं से इस्म निकला है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा गया कि इस्मुहु अहमद, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे यूनिक होंगे, सबसे मुनफरिद होंगे। यहाँ भी आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं अंबिया के आखिर में हूँ। व खुतिमा बियन नबियून, मुझ पर नबूत ख़त्म हो गई है, मैं आखिरी नबी हूँ। तो देखिए, आखिरी उम्मत, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी किताब, इसके बाद क़यामत ने आना है। ये एक एजाज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आगे आए, हम्द, अहमद इसमें तफदील है, हम्द से है। हम
آپ اگر دیکھیں تو عیسائی لوگ جو ہیں نا وہ حمد سے واقف ہیں. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں, یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہیں اسکول اور کالجز کے, ان سے واقف ہو گئے, پریز آف جیسس, عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس تعریف میں اتنے آگے نکل گئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے, شرک کر بیٹھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس شخصیت کی وہ تعریف کرتے ہیں بہت زیادہ غلو کر بیٹھتے ہیں اور اس کو رب کہہ بیٹھتے ہیں, اس کو الہ سمجھ بیٹھتے ہیں, یا میرے بارے میں تو آپ شرک کر بیٹھ رہے ہیں. تو ان کو بشارت دی جا رہی کہ میرے بعد رسول آئے گا وہ احمد ہوگا. یہ لفظ بڑا پیارا ہے. محققین علماء اس پر جب بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں تفضیل ہے. اس کو اگر اس میں فاعل کے پیٹرن پہ آپ لیتے ہیں تو وہ شخص جو خود رب کریم کی تعریف بہت زیادہ بیان کرتا ہے, یعنی وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ کی اپنے خالق کی تعریف بہت زیادہ بیان کرتی ہے, وہ ہے احمد. یعنی یہ جو حمد ہے سارے انبیاء نے, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے حمد بیان کی. لیکن یہ حمد جس شان سے اور جس انداز سے اور جس یونیک سٹائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اس کی مثال نہیں ملتی. 950 سال حمد بیان کر رہے ہیں, وہ بھی غیر معمولی حمد ہے. لیکن جو حمد 23 سالہ نبوی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حمد بیان کی, جس طرح توحید بیان کی, اندھیروں کو چیلنج کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. محققین ایک دوسری طرف بھی گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو اگر اس میں مفعول کے پیٹرن پہ لیتے ہیں تو وہ شخصیت جس کی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے. ابھی آپ غور کریں جہاں پر میں کھڑا ہوں, یا مجھ سے پہلے میرے استاد محترم نے تقریر کی, جب بھی انہوں نے محمد لفظ کہا تو آپ سب نے دل میں یا زبان میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شخص جس کی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اور کیسے بلند کیا؟ محققین اس پر کلام کرتے ہیں. اسمہ احمد, خود بھی تعریف کر رہے ہیں, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ جو محمد ہیں اس پر بھی میں آؤں گا, پہلے اس لفظ کو سمجھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اذان کو دیکھیں, ہر اذان, یہاں پر ابھی اذان ہوگی تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اذان ختم ہو جاتی ہے, پھر کہیں دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ, ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے, ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں امت مسلم یعنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلا جا رہا ہو. ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے. تواتر سے جب بھی رسول کی بات آئے گی تو لوگ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بالکل انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس طرح کا انتظام رب کریم نے کیا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. آپ نے غور کیا ہے نا, ابھی لفظ پر آئے ہیں یعنی محمد پر آئے, تفعیل حمدہ, تحمید پیٹرن پہ ہے. حمدہ یعنی وہ ہم جو بار بار کی جائے, حمدہ جو ایک بار ہو, حمدہ جو بار بار وہ پروسیس کیا جائے. اور اذان کی مثال بیسٹ مثال ہے. ابھی آپ غور کریں نا, غیر اگر محمد پڑھتا ہے غیر مسلم تب بھی ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اپنے مسلمان محمد پڑھتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. مطلب ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے. تو یہ ہے اسمہ احمد. ایک اور لفظ ہے وہ ہے محمود. محمود وہ تعریف جو ممکن ہے کہ ایک بار ہو, لیکن محمد وہ تعریف جو بار بار ہو. یہ اہتمام, یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اچھا, ایک اور نقطے کی طرف آئیں. قرآن کریم میں جب بھی جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ جب ان سے بات کرتے ہیں تو خطاب کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو طریقہ مختلف ہوتا ہے. یہاں بھی ایک فرق رکھ رہے ہیں, ایک اسپیشل معاملہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام, سیدنا داؤد علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. اب دیکھیں داؤد علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں, یا داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا, خلیفۃ فی الارض. دوسری جگہ پر آئے گا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, یا عیسیٰ کہہ کر پکار رہے ہیں, یا ابراہیم کہہ کر پکار, یا آدم اے آدم علیہ السلام,
یا ابراہیم یا داؤد یا یحییٰ، اس طرح مختلف جتنے بھی انبیاء ہیں تو ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ قرآن مجید کے بسم اللہ کے با سے لے کر والناس کے سین تک کہیں بھی آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی یا محمد، یعنی یہ تو ان کا نام ہے۔ یہاں بھی یہ اسپیشل معاملہ ہے، دوسروں کو پکاریں یا داؤد یا ابراہیم یا آدم یا محمد، آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برعکس کیا ملے گا؟ یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسپیشل معاملہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نام پکارنا غلط ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے سماج میں اکثر ہم کہتے ہیں نا، بیوی جو ہے خاوند کا نام نہیں لیتے، فلاں کے ابا۔ اب نام لینا کوئی کفر نہیں ہے، عزت اور تکریم کے طور پر وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسپیشل معاملہ کر رہے ہیں کہ یا محمد نہیں پکار رہے ہیں، یا رسول کہہ کر پکار رہے ہیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر پکار رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک اسپیشل معاملہ کر رہے ہیں۔ آگے آئیں، اب دوسری سائڈ پر آ جائیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، جس قوم میں وہ انبیاء آئے ہیں، ہر قوم نے اپنے انبیاء سے بات کی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں میں لے کر آیا ہوں۔ مثال کے طور پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو یہ زیادہ تر یہ باتیں کرتے ہو نا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یا شعیب کہہ کر پکار رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم سیدنا شعیب علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو ہم یا شعیب کہتے؟ ہم کہتے یا رسول اللہ۔ وہ کہ صالح علیہ السلام کی قوم اٹھتی ہے اور صالح علیہ السلام سے کہتی ہے یا صالح قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم توحید کی بات کرتے ہو، تم عجیب عجیب باتیں کرتے ہو۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں یا صالح۔ اب آپ تصور کریں، مکہ کی سرزمین پہ آ جائیں یا مدینہ کی سرزمین پہ آ جائیں، مدینہ النبی کی سرزمین پہ آ جائیں، وہاں بھی وہ جو قوم تھی، ابو جہل کی، دیگر جتنے بھی لوگ تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، یا محمد کہا ہے۔ یہ کنفرم ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یا محمد کہا ہے اس کی قوم نے۔ اب دلچسپ یہاں پر ایک باریک نقطہ ہے، دیگر جو انبیاء ہیں نا، وہ قوم اٹھ رہی ہے اور اپنے پیغمبروں سے کہہ رہی یا شعیب یا داؤد یا ابراہیم۔ نبی علیہ السلام کی قوم بھی اٹھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی، لیکن وہ یا محمد کے الفاظ قرآن میں ریکارڈڈ نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا خیال رکھ رہے ہیں، وہ الفاظ جو وہ دوسرے اقوام جو ہوتے ہیں، شعیب علیہ السلام، وہ قرآن میں ریکارڈڈ ہے، لیکن وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اٹھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں یا محمد، وہ یا محمد قرآن میں ریکارڈڈ نہیں ہے۔ ہم جب تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں یا جو ہے سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہم جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یار غار ہیں، اس طرح ہے نا کہ نہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ یار غار ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں نا، کوئی بات رپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، یار میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو کبھی بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ نہیں ملے گا کہ قالا صدیقی، قالا رفیقی، قالا حمیمی، کہ میرے دوست یہ کہتے ہیں، میرے یار غار یہ کہتے ہیں، کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرا خاوند یہ فرماتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت دیکھیے، مقام دیکھیے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد محترم یہ فرماتے ہیں، میرے باپ یہ فرماتے ہیں، بلکہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسپیشل معاملہ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میں بھی اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ محمد یہ جو لفظ ہے، اس کو لینا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے، جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہو تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وقت نکالا کریں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس 5 سیکنڈ نہیں، آپ پورا بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے، یہ 4 مقامات پر آیا ہے۔ کتنے مقامات پر آیا ہے؟ 4 مقامات پر آیا ہے۔ ان 4 مقامات میں 3 مقامات، ایک مقام میں محمد لفظ آیا ہے، وہ کسی اور محفل میں اس پر بات کروں گا۔ 3 مقامات پر جب بھی لفظ محمد آیا ہے
ساتھ میں رسول کا لفظ ہوگا، ساتھ میں رسول کا لفظ ضرور ہوگا. یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے. مثال کے طور پر پہلی آیت کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد کا لفظ آیا، ساتھ میں کیا آیا؟ رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سے یہ رسول جدا نہ ہو، علم سے یہ عمل سنت جدا نہ ہو، کتاب سے یہ سنت جدا نہ ہو. اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما محمد الا رسول کا لفظ ساتھ آیا. رسول کا لفظ، محمد لفظ آیا، ساتھ میں رسول کا لفظ آیا، تو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ اس جملے کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے. اور سورہ فتح کی آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد کا لفظ آیا، ساتھ میں رسول کا لفظ آیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ محمد یعنی مطلب اب اس میں کیا ہے؟ یعنی محمد ذاتی حیثیت میں وہ محمد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد تو وہ ہیں، لیکن وہ ہیں کون؟ رسول اللہ ہیں. اس دھرتی پر جب وہ چلتے ہیں، جب وہ اپنی زبان مبارک کھولتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہیں. وہ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی آخری حجت ہے، دین کا تنہا ماخذ ہے. کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت اگر ہمیں ملتی ہے تو اس جگہ سے ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہم سنت لیتے ہیں. کتاب ہمیں اگر ملتی ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. گویا کہ قرآن اور سنت تو ماخذ ہیں، لیکن پیچھے جائیں، پیچھے کون کھڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب معتبر ہے کیونکہ نبوت معتبر ہے، سنت معتبر ہے کیونکہ نبوت معتبر. حدیث یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. لیکن جب ہم حدیث پر کلام کرتے ہیں، محدثین جب حدیث پر کلام کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر راوی صحیح ہے، لانے والا صحیح ہے، تو حدیث بھی، کنٹینٹ بھی صحیح ہوگا. آپ نے بات سنی ہے نا کہ راوی صحیح ہے تو حدیث بھی صحیح، راوی ضعیف تو حدیث بھی ضعیف. لیکن یعنی مطلب یہ ہے کہ راوی اگر معتبر ہے تو حدیث بھی معتبر ہوگی. یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر قرآن معتبر ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتبر ہیں، کیونکہ نبوت معتبر ہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. سنت معتبر ہے، کیوں معتبر ہیں؟ کیونکہ نبوت معتبر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتبر ہے. یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد غزوہ احد کے بعد کچھ مسلمان بن گئے، کچھ اعرابی لوگ تھے مسلمان بن گئے، نئے مسلمان بن گئے. تو ایک فطری سی بات ہے، جب بندہ نیا کسی فیلڈ کے اندر، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا نا کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. تو نئے مسلمان بن گئے، ان کو ادب تعظیم اس چیز کا زیادہ احساس نہیں تھا. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ اکثر کہتے تھے، دروازے پہ آتے تھے ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ آتے تھے، وہ کہتے تھے یا محمد اخرج لینا، یا محمد ہمارے لیے باہر نکلیے. اب انہوں نے یہ کہا، اب اس جملے کو دیکھ، اس جملے میں بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں ادب کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یا محمد. یہ نئے مسلمان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. اب دیکھیے غلطی ہو گئی ہے کچھ لوگوں سے، یاد رکھیے غلطی ہو گئی ہے کچھ لوگوں سے، ادب کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، نظریں نہیں جھکا رہے. تو کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے، آیتیں اتر رہی ہیں، اس بات پر آیتیں اتر رہی ہیں. وہ آیتیں کیا ہیں؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. عقل نہیں رکھتے. یہ جو زیادہ تمہیں آوازیں دیتے ہیں ان کو ادب کا نہیں پتہ، تعظیم کا نہیں پتہ. تو یہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح بے ادبی کرتے تھے. تو آیتیں اتری کہ یہ اکثر یہ جو لوگ ہیں نا یہ بے عقل ہے، بے سمجھ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. نبی کی موجودگی میں نبی کی کوئی بات آ جاتی ہے تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، پست رکھو اپنی آوازوں کو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. ہمارے ہاں اکثر بے احتیاطی کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں جی میں نے ایک حدیث سنی ہے، ہاں یہ ضعیف ہے. آپ کو راوی کا پتہ ہے؟ راوی کے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں ہے، ضعیف کا فتویٰ لگا دے گا. اچھا یہ صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھی ہے. تو محبت کا تقاضا یہ کہ جس شخص کو آپ محور سمجھتے ہیں، یعنی محبوب کے ساتھ کوئی غلط بات منسوب بندہ نہیں کرتا، تو یہ تو رسول اللہ ہے. جب آپ بات منسوب کریں تو تحقیق کر کے آئے حدیث پیش کیا کریں. آپ دیکھیں کہ کس کتاب میں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، کوئی غلط بات میں اپنے محبوب کی طرف منسوب تو نہیں کر رہا.
ہم اپنے والد کے متعلق یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک کی موجودگی میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ادب کا معاملہ نہیں کریں گے، اپنی آوازوں کو نیچے نہیں رکھیں گے، پست نہیں رکھیں گے، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ جب بھی آپ بات کریں اس حوالے سے تو ادب کا یہ قرینہ اور ادب کا یہ دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو ابھی میں منتظمین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقت پورا ہے کہ آگے کچھ اور کہوں؟ 7 منٹ ہے، تو ایک چھوٹا سا مضمون ہے، وہ اس سے ملتا جلتا ہے اور اس میں ایک دعوت کا پیغام بھی ہے، آخر میں یہ آپ سن لیں۔ اچھا، قال اللہ فی کتابہ المجید یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وقت مختصر ہے تو میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ سورہ یاسین میں ایک بڑا منفرد واقعہ پیش آیا ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہوگی، یہ معاملہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے۔ ایک قوم تھی، اس قوم میں 2 رسول آئے۔ کتنے رسول آئے؟ 2 رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ان دونوں کو جھٹلایا گیا۔ میں نے 2 رسول ایک جگہ پر بھیجے، ان کو جھٹلایا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعززنا بثالث، میں نے ایک اور بھیج دیا، 3 پیغمبر ایک وقت پر بھیجے۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے قرآن مجید میں، منفرد واقعہ ہے۔ اچھا، ان تینوں کو جھٹلایا گیا۔ اس سین میں ایک اور شفٹ آ رہا ہے، وہ شفٹ یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، مدینے کی دوسرے اینڈ سے ایک دوڑتا ہوا ایک شخص آ رہا ہے۔ اب یہ رسول نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول نہیں ہے، یہ عام غیر رسول ہے، غیر نبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان کی بات مان لیں، ان کی اتباع کریں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو دور مدینہ کی دوسری اینڈ سے یہ جو دوڑتا ہوا یہ شخص، اس نے ان تینوں انبیاء کی بات مان لی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے، محققین یہ کلام کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء موجود ہے تو آپ نے دعوت کا کام نہیں کرنا۔ ان کا اپنا دائرہ ہے اور آپ کا اپنا دائرہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، ان کا اپنا دائرہ ہے، آپ کا اپنا دائرہ ہے۔ اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 3 انبیاء ہیں، ان کی کوئی بات قرآن میں پھر آگے ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، ان انبیاء کا کوئی تذکرہ بعد میں نہیں ہے، لیکن اس شخص کا جو رسول نہیں ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک شفٹ لا رہے ہیں، وہ شفٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ آیت آ گئی کہ سورج جو ہے اپنے وقت پر اپنا کام کرتا ہے، یعنی جو جس کام کے لیے اسے بنایا گیا وہ اپنا کام کرتا ہے۔ آگے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهَ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور جو چاند ہے، سورج اپنا کام کرتا ہے، چاند ہے اپنا کام کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اچھا، اس میں بھی ایک فرق ہے، سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، جبکہ چاند کبھی 14ویں کا چاند، کبھی ہاف مون، فل مون، کبھی کم ہوتا ہے۔ کل بھی آپ نے اس پر بات کی، قاری نوید صاحب نے، استاد محترم نے، چاند کی روشنی کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، ڈم ہوتے ہے کبھی فل ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ بالکل اپنی روشنی آب و تاب کے ساتھ وہ ادھر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ قرآن یہ بتاتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ جو چاند ہے وہ سورج کے دائرے میں نہیں جاتا، اور جو سورج ہے وہ چاند کے دائرے میں نہیں آتا، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی کس سے لے رہا ہے؟ سورج سے لے رہا ہے۔ تو محققین یہ کہتے ہیں کہ مومنین کی مثال اس چاند جیسی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج جیسی ہے۔ یہ لوگ سورج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سورج کی طرف کوئی تھوکے گا، یہ تو کہاں آئے گی؟ منہ پر گرے گی۔ چاند کا اپنا کام ہے اور سورج کا
اپنا کام ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، بالکل آب و تاب کے ساتھ، اور اس کی روشنی کم زیادہ ہوتی ہے، اور یہ روشنی وہاں سے لی گئی ہے، یعنی مومنین نے روشنی کہاں سے لی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، یہ روشنی ہم نے وہاں سے لی ہے۔ اب آخری بات سنیں، جب سورج کی روشنی موجود ہونا تو آپ کو پگ ڈنڈیاں بھی نظر آتی ہے، آپ کو ہر جگہ بالکل صاف نظر آتی ہے، آپ کو چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لالٹین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ چلا جائے، نظر نہ تو رات آ جائے، لیل آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند سے پھر دوسرے لوگ روشنی لیتے ہیں، راستہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ نظر آئے گا، اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، بد اخلاقی کے اندھیرے ہیں۔ چاند نے اپنا کام کرنا ہے، آفتاب تو گیا، آفتاب اپنا کام کر چکا ہے، آفتاب اپنا کام کر چکے ہیں، اب چاند نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ انسانیت درد میں ہے، انسانیت تکلیف میں ہے، چاند نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جو روشنی، اور یہ روشنی بھی وہاں سے لی ہے، ہم سارے کیا ہے؟ ہم سارے چاند ہیں، یہ تارے ہیں، اور انہیں روشنی کہاں سے لی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ اب یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جائیں، گھر گھر جائیں، اور یہ دعوت دوسروں کو پہنچائے، مقام محمد بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں بتائے، قرآن کے بارے میں بتائیں، سنت کے بارے میں بتائیں، اور توحید کے بارے میں بتائیں۔ تو جب آپ محمد کا لفظ سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ابھی سے جب آپ سورج کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وہ سورج ہے جس سے تشبیہ کس چیز کو دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی گئی ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ وہ لیمپ ہے، یہ وہ چراغ ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہی ہے۔ اور جب ہم چاند کو دیکھیں گے ہم اپنا آپ نظر آئے گا۔ جب چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تاریکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تاریکی ہوتی ہے نا، تو چاند نے اپنا کام کرنا ہے، چاند نے اپنا کام کرنا ہے، اور جب دن ہو جاتا ہے تو دن میں ساری چیزیں کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لائٹ کو ایکسپوز نہ ہو، البتہ رات کی تاریکی میں جب آپ چاند کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنا آپ نظر آئے گا۔ ہم ماحول کو دیکھیں، اس دھرتی پر اب آپ دیکھیں ہماری مثال چاند جیسی ہے، چاند نے اپنا کام کرنا ہے، چاند نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ امت مسلمہ کی مثال یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ تارے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ آفتاب ابھی دنیا سے گیا ہے، ہم اس آفتاب کو جلانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ کون کون جلانا چاہتے ہیں مجھے ذرا بتائیں، وہ روشنی آپ پھیلائیں گے کہ نہیں پھیلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہے سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں، اور یہ پیغام ہم دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔